हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। ढैन ढैन छिक छिक टुड़ू। तो बेसिकली आज जो है ना, आज देखिए जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की और चीफ जस्टिस की, उसके बाद से सब ने अपने गधे, घोड़े, चिड़ियाएँ, तोते, सब कुछ। तो हमारा पिंक पैंथर भी कहीं से जितनी तेज़ी से गया था उतनी तेज़ी से वापस आ गया है कि जनाब अभी तो प्रेस रिलीज़ भी नहीं आई। और जैसे प्रेस रिलीज़ में सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा कि अंदर क्या बातें हुई हैं, लेकिन स्केची कुछ इन्फॉर्मेशन आई हैं। अंसार अब्बासी साहब ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट की, उन्होंने कहा उनकी वज़ीर आज़म से बात हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म ने उन्हें कहा सिर्फ मेरा ये इनिशिएटिव था और मैं इंतज़ामी कुछ उमूर के ऊपर बात करने गया था। उसके अलावा कह रहे हैं, और ये उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में अरसे से सफेदी नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, वो लाइटें वाइटें जो हैं वो चेंज, या ये भी कि ये राव अनवार का गेट परमानेंटली बंद करके उसमें एल्फी डाल दें, इस तरह की बातें हुई। हाँ एनीवे। तो उसके अलावा ये भी जो कैंप है, मुतासरा कैंप यानी नवाज कैंप जो है ना, वो भी कह रहे हैं कि जनाब हमें तो नहीं पता। हालांकि अच्छा, इंसार अब्बासी ने ये भी कहा है कि जी मैं नवाज शरीफ के साथ ये पहले डिस्कस नहीं किया था। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि शायद खाकान कह रहे हैं कि जनाब मेरा जो है ना अपना अब जा कर के ज़ाहिर है इत्मीनान में लेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के केसेस पे तो कोई बात ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ठीक है, बात हो भी नहीं सकती। हाँ ज़ाहिर है। और वैसे भी मेरा ख्याल में अब तो वहाँ कोई केस रहा ही नहीं, अब तो उधर ट्रांसफ़र चले गए हैं, अदालत केस होता है। तो उसके अलावा एक हमारा जो उड़ती पड़ती इधर उधर से आई वो ये था कि जनाब वज़ीर आज़म ने कहा कि जी ये देखें बस आबाद टाइम पे हो जाने चाहिए, हमारा आपका जो है ना यही वो है। और उसके अलावा कोई ऐसी कंक्रीट चीज़ सामने नहीं आई है। और मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस साहब अभी कुछ इस हक़ में हैं कि इंतखाबात को डिले करते हैं, क्योंकि आइन में उसकी प्रोविजन नहीं है। मुझे रज़ा रब्बानी याद आ रहे हैं जिनकी तजवीज़ ये थी कि जो इदारे हैं उनके दरमियान डायलॉग होना चाहिए। तो उस एतबार से ज़ाहिर है कि रियासत इंसानों पर मुश्तमिल होती है और इंसानों के दरमियान कुछ तो हकीकी गलत फहमियाँ होती हैं और कुछ परसीव्ड होती हैं। बेशक, तो इनका तोड़ यही है कि मिला जाए। बिल्कुल। और जब तक आप नहीं मिलेंगे तो जो लोग चाहते हैं दरमियान के लोग क्योंकि उनकी रोजी रोटी यही है ना सर। और पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा पाकिस्तान में कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान कशीदगी का माहौल हो। सज्जाद अली शाह के दौर में भी देखा, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में भी देखा, ये चीज़ें बार बार समहाउ हमने देखी हैं। तो एक अच्छी बात ये हुई कि कम्युनिकेशन डोर ओपन हो गया। ऑल्दो जब गिलानी साहब गए थे, उन्होंने भी गेट क्रैश किया था इफ्तिखार चौधरी साहब से मिलने के लिए, तो उस वक्त मेरी याद है आपको? हाँ, कुछ याद आ रहा है 2011 में। तो उस वक्त के वो तो एक कोई जजेस की रेफरेंस था जिसमें वो पहुंच गए थे। तो मुझे एक साबिक मेरी बात हुई, आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर थे, उन्होंने कहा कि उस वक्त जब वो आए थे तो 2-3 जजेस नाराज़ होकर के उठ के चले गए थे, बट दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। और गिलानी साहब उसके बाद फारिग भी हो गए जी तौहीन अदालत के ऊपर। लेकिन ये क्योंकि मुलाकात चैम्बर में हुई और चीफ जस्टिस खुद आए थे रिसीव करने के लिए गेट पे, और उन्हें लेकर के होपफुली इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छा ही होगा। आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सिर्फ अब ज़ाहिर है कि देखें, अब हम पिंक पैंथर ने कोई खबर नहीं दी है सच, तो हम तो स्पेकुलेट ही कर रहे हैं ना यार। और स्पेकुलेशन तो बड़ी चल रही है। हाँ, मतलब कुछ एंकर हज़रात कह रहे हैं कि जी ये बिहाइंड क्लोज डोर मीटिंग क्यों हो रही है, और मतलब नोट टेकर्स होने चाहिए, नहीं तो फिर अफवाहें निकलेंगी। और जैसे पहले वो शारा दस्तूर पे चाय पीते थे इकट्ठे और गपशप लगाते थे काम करने। और वज़ीर आज़म आखिर नवाज शरीफ की तरफ से क्या पैगाम लेकर गए? ढन ढन छिक छिक, तो उसमें यही है। हाँ, टुडू करना उसके बगैर नहीं। अच्छा, एक थ्योरी ये भी है कि जी ये जो कुछ भी मफाहमत की जो पज़ल अब शायद सेट हो रही है, कुछ खुश उम्मीद ऐसे भी हैं, तो इसमें हमारे अंदरूनी दोस्त भी जो हैं और दोस्त भी हैं। बिल्कुल। कामरान यूसुफ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे कॉलीग भी रहे, पहले हमारे अंदरूनी दोस्त, अब बैरूनी दोस्त हैं। बिल्कुल। और मतलब डिप्लोमेटिक कवरेज जी ना, फॉरेन ऑफिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उन क्या कहते हैं हलकों में ये काफ़ी मूवमेंट होती रहती है। तो कामरान यूसुफ साहब हैं हमारे साथ लाइन पर जी। अच्छा, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम कामरान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कुछ अभी आपने कुछ ट्वीट भी की थी, अभी उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले आपने यकीनन हमारी अभी गुफ्तगू सुनी होगी,
تو کیا آپ کے خیال میں ہم صرف ہوائی فائر چل رہی ہے یہاں پر, یا دیر از مور ٹو دس میٹنگ دین میٹس دی آئی؟ جی زرار صاحب, خیر اسپیکولیشنز تو بہت ساری ہیں, لیکن میں کوشش کروں گا کچھ ڈاٹس ملانے کی. جی آپ نے بات کی وہ جو اس وقت جو سفارتکار ہیں یا ڈپلومیٹس ہیں, گزشتہ چند دنوں میں کہہ لیں کہ بہت زیادہ تیزی آئی. میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ صحافیوں سے یہاں پہ اینالسٹ سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ملے بھی ہیں. میں خود چند لوگوں سے ملا. جو سب سے بڑا خدشہ ہے اس وقت جو ڈپلومیٹک کور ہے, اب اس میں کہہ لیں کہ کوشچن یہی ہے کہ یہ جو بظاہر پاکستان میں جو اداروں کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت ہے, اس کا مستقبل کیا ہے. کیا پاکستان میں کیا جمہوریت کا مستقبل بھی روشن ہے, یا نواز شریف جیل جائیں گے, سزا ہوگی, اگلے الیکشنز ہوں گے تو کیا ہوتا ہے. یہ تو میں بات کر رہا ہوں سفارتکاروں کی جو چین کے علاوہ ہے. جو چین کے جو سفارتکار ہیں ان میں ان تمام جو دوسرے ڈپلومیٹس ہیں ان کے مقابلے میں سب سے زیادہ تشویش پائی جاتی ہے. اچھا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جو موجودہ جو صورتحال ہے, کیونکہ چائنا کے آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ اسٹیکس ہیں پاکستان میں, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وجہ سے. اور جو سب سے بڑا ان کا سوال ہے کہ جو موجودہ جو صورتحال ہے, پاکستان جن جو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے, اس میں پاکستان کو آئندہ آنے والے مہینوں میں بہت مشکل فیصلے کرنا ہوں گے. اور چائنا کے خیال میں اس کے لیے پاکستان کو ایک مضبوط سیاسی سویلین حکومت کی ضرورت ہے. اور جو دلچسپ بات یہ ہے, ان کا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال میں جن لوگوں سے میری بات ہوئی, جو میں نے تاثر لیا, ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ مضبوط سیاسی حکومت جو ہے وہ اس کے ملک نواز جو ہے وہی مہیا کر سکتی ہے. اور اس تناظر میں آپ دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے ایک ملاقات جو چین کے سفیر ہیں وہ چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ان کی, 2 مہینے پہلے. اور اس تمام صورتحال میں دیکھیں بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ NRO2 کی بات ہو رہی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو ایک پلیئر ایسا ہے جو تمام جو پاکستان کے اندر سیاسی یا عسکری قیادت ہو یا عدلیہ ہو, ان کو ایک پیش پہ لا سکتا ہے, تو وہ صرف چین کی. بالکل, اس کے تو پیسے لگے ہوئے ہیں نا بھائی, ان کے تو پیسے لگے ہوئے ہیں. وہ تو چاہیں گے کہ پاکستان میں ظاہر ہے ان کی جو انویسٹمنٹ ہے, اور یہی وہ پوائنٹ تھا جس پہ ہم لوگ بھی ڈسکس کر رہے تھے کامران. لیکن تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جو تیسرے فریق ہیں, یعنی آپ کی کچھ ٹویٹس میں یہ بھی امپریشن لگا کہ سب اداروں کے سربراہ اس ملاقات کی لوپ میں تھے. جی بالکل, مطلب میرے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تو نہیں ہے. میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ جو پس منظر ہے, کیونکہ ہمارے یہاں آبویسلی یہ 2 گھنٹے کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے اور 1-on-1 ملاقات تھی. ابھی ایک پریس ریلیز بھی یقیناً سپریم کورٹ کی طرف سے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل ریفارم سے بات ہوئی ہے اور پبلک لیٹیگیشنز اور تمام دوسرے مسائل پہ بات ہوئی ہے. لیکن میرا خیال میں یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہوگی جو کہ اگر دونوں شخصیات کے درمیان جو آنریبل شخصیات ہیں, پرائم منسٹر اور چیف جسٹس, اگر جو موجودہ سیاسی تناؤ ہے, موجودہ جو حالات ہیں, ان پر بات نہ ہوئی ہو. یہ ضرور بات بھی ہے کہ شاید یہ ملاقات جو آرمی چیف تھے وہ بھی شاید لوپ میں ہیں, لیکن اف کورس یہ تمام اسپیکولیشنز ہیں. لیکن ماضی میں اگر جائیں تو پاکستان میں بہت کچھ ایسا ہوتا رہا ہے. جو سب سے اہم بات ہے وہ دیکھنے والی ہے کہ آئندہ چند روز میں کیا چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. اگر ہمیں PMLN کی جو سینئر قیادت ہے, نواز شریف ہیں یا مریم نواز ہیں, ان کی طرف سے ہمیں کچھ سیز فائر دیکھنے کو ملتا ہے, تو شاید اس سے ہمیں پہلی انڈیکیشن ملے گی کہ شاید معاملات کچھ افہام و تفہیم کی طرف جا رہے ہیں. تو آئندہ چند روز ہمیں دیکھنا ہوں گے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. کامران, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے 90 کے عشرے میں ہم سنا کرتے تھے کہ ایک ٹرائیو ہے, ٹرائی کا صدر, وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف, تو کیا اب بھی ایک ٹرائی کا ہے؟ اس میں ظاہر ہے کہ صدر کی بجائے چیف جسٹس کو رکھ لیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اب شاید ٹرائی کا نہیں ہے, شاید 2 مین شاید زیادہ پاورفل پلیئر ہیں جو سویلین حکومت کی یا جو پرائم منسٹر کی آپ اس وقت حالت جو دیکھ لیں. میرا نہیں خیال کہ ان کا بہت بڑا اس وقت جو رول ہے. شاید جو حکومت ہے اس وقت 2 آپ کہہ لیں کہ ایک سینڈوچ بنی ہوئی ہے میرا خیال. تو یقیناً جو بہت سے لوگ شاید سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید ایک افسوسناک بات ہے کہ ہم ایک طرف آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, لیکن ماضی کی طرح شاید یہ لگتا ہے کہ پھر 4-5 لوگ بیٹھ کے
اس مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں، مخنقہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم قانون اور جو آئین کی بات کرتے ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. لیکن اگین یہ تمام باتیں اسپیکولیشنز میں، اب دیکھنا یہ ہے کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. مجھے جو خاص طور پر لگتا ہے کہ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، غیر معمولی ملاقات تھی. موجودہ جو حالات ہیں اس تناظر میں، تو شاید آنے والے دنوں میں اس کا ہمیں بہتر اندازہ ہو سکے گا کہ اس ملاقات کے نتیجے میں ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کس طرف جاتی ہے. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ کامران. نہیں معاف کر دیا، اور جیسے کہتے ہیں نا the proof of the pudding is in the eating. بلکہ کامران pudding سامنے آئے گا تو پھر پتہ لگے گا. مجھے اتنا مواد دیا کہ اب میں جیومیٹری کی مختلف شکلیں بنا سکتا ہوں. مثلا مثلث جیسے ہے، ایک تو ہے اب مربع بھی بن سکتا ہے. بتائیں. چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس، پرائم منسٹر، چائنا. مربع بن جائے گا. بالکل. اور دیکھیں اگین چائنا، اب یہ بہت ہی دور کی بات ہے، لال مسجد آپریشن آپ کو یاد ہے؟ جی ہاں. اور اس میں بھی پولیس والوں کا افغا کیا، ان کو مارا، کسی نے کہا کہ یار چھوڑو یار کوئی بات نہیں. ہاں چلڈرنز لائبریری پر قبضہ کیا، کوئی بات نہیں، سب کچھ چلتا گیا، دھمکیاں وغیرہ وغیرہ. چائنیز سٹیزن کو کڈنیپ کیا ایک، جی ہاں، مساج پارلر میں کام کرتی تھی وہ. اینڈرو اسمال کی کتاب شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، چائنا پاکستان ایکسس میں، تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اینڈرو اسمال کی کتاب میں ایک اور کوٹ بھی تو ہے، ایک چینی جرنل کا، پیپلز لبریشن آرمی کا. بتائیں. انہوں نے کہا جی پاکستان کی کیا امپورٹنس ہے؟ کہنے لگے پاکستان تو چین کا اسرائیل ہے. یہی ہے. تو بیسیکلی جو کامران بات کریں وہ اپنی حد تک ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جو اب اگر وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پرسنل انیشیٹو تھا، کیونکہ میری ظاہر کان تو سب کے کھڑے ہوئے تھے، تو جو نون کیمپ سے جب بات ہوئی انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں بتایا اور ہم کیوں جا کر کے ملیں گے، اور ایسا جو ہے نا. لیکن اس کی بنیادیں آپ کو کوئی 2 ہفتے پہلے مل جائیں گی، جب نواز شریف نے کہا تھا کہ اداروں کے درمیان گفتگو ہونی چاہیے. بالکل وہاں سے چل رہی ہے. اچھا وہ ایک دور تو کھلا رکھتے ہیں نا. اور دیکھیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ ابھی یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا، تو اس سے مجھے الفا نور صاحبہ کا آرٹیکل، آج کا ہی آرٹیکل ہے تو مریم نواز شریف پر، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ جی ڈی این اے پاکستان مسلم لیگ کا، نواز شریف صاحب جتنی دفعہ کہیں کہ اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری پارٹی نظریاتی ہو گئی ہے. اگر وہ ہو بھی گئے ہیں تو رائٹ، ان کے ڈی این اے میں اسٹیبلشمنٹ کا کانفرنٹیشن نہیں رہی ایز سچ. مطلب صحیح ہے، وہ مشرف کا دور ہے. تو یہ بھی ایک اوپن کوسچن ہے، اینڈ آئی تھنک جو اس پہ زیادہ پڑھنا چاہیں وہ کالم پڑھ لیں، کہ پارٹی میں بھی لوگ مریم نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ آخرکار ہمیں ڈیلیور بھی کرنا ہے آگے جاتے ہوئے، سروائیو بھی کرنا ہے. سو ڈونٹ گو سو فار کہ آپ پھر واپس نہ آ سکیں اس سے. اچھا ایک فریق لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب، وہ ایکسٹینڈڈ سٹے میں ہیں، تو وہ انہوں نے بھی لاسٹ جو ان کی 2 تقریریں ہوئی ہیں انہیں کھل کے کہا کہ جی بالکل یہ اداروں کے درمیان لڑائی ان کے لیے اچھی نہیں ہے. ہاں تو وہ انہوں نے بھی، تو ہو سکتا ہے وہاں سے بھی کچھ وہ ہو. بالکل، کیونکہ وزیر اعظم کا اس طرح جانا جو ہے اچانک، یہ بڑی ملاقات ہے، اچانک نہیں ہوتی. میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس ملاقات کی جو ریکویسٹ ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے کی تھی اوبویسلی، لیکن جو اٹارنی جنرل ہیں اشتر اوصاف صاحب، ہی از بین میڈیٹنگ اینڈ پیونگ گراؤنڈ فار دس میٹنگ، کہ جناب ٹھیک ہے اپنی جگہ جو بھی ہوتا ہے، لیکن مل کر بیٹھیں، ناٹ جسٹ فار آبویسلی نواز شریف کیسز، لیکن جو دوسرے معاملات ہیں. نہیں، سارے معاملات جڑے ہوئے نا. مثلا اگر چیف جسٹس کو زائد جج چاہیے، آسامیاں بھرنی ہیں، بجٹنگ ہے، سب ہے، تو ایگزیکٹو کے ساتھ تو میرے خیال میں ایک اچھی شروعات اس طرح سے ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ، جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اداروں کے درمیان جو ہے کمیونیکیشن اور کوارڈینیشن رہنی چاہیے. انڈیویجولز کا مسئلہ انڈیویجولز نہیں ہوتے. آج تھوڑی دیر پہلے ہی شہزاد گوہر صاحب کے ساتھ ایک ہم نے شو ریکارڈ کیا ہے، تو انہوں نے جو بات کی تھی نا، وہ پہلے جو گورنمنٹ اسکول کو چیک کرنے گئے تھے، کہ وہاں پر 10 پرنسپلز تھیں، کیونکہ ہر کلاس روم کی ٹیچر کہتی تھی کہ میں پرنسپل ہوں اس کلاس کی، اور وہ ٹھیک بھی تھی. لیکن پھر اسکول آگے نہیں بڑھ سکتا، بچوں کو تعلیم نہیں ملے گی اس طرح کے ماحول میں. اور مطلب مجھے پتا ہے بڑی آئیڈیلسٹک بھولی بات ہے، لیکن یار آپ اگر چیلنجز کی لسٹ بنائیں جو پاکستان کے سامنے ہیں، ہاں، پانی کی قلت سے لے کے فوریکس ریزرو سے لے کے انٹرنیشنل سچویشن ریزرو کے، یہ جو کانفرنٹیشن ہے نا اداروں کے بیچ میں،
یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی ادارہ بھائی جان جیسے جیسے مال آنا کم ہوتا چلا جائے گا نا ویسے ویسے افواہ و تفہیم کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا. ہاں بالکل. I hope so. ایک تھوڑی سی بریک لیتے ہیں پھر بریک. ویلکم بیک. اور آج خبر یہ آئی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی سے بھی ملے پنجاب ہاؤس میں. لیکن جو بڑی خبر وہاں سے نکلی وہ یہ تھی کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ جو میمو گیٹ کا اسکینڈل کا وہ حصہ بنے تھے سابق صدر آصف علی زرداری کے کیس میں, انہیں اس پر افسوس ہے اور انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ اسٹیٹمنٹ وہ ان کے گلے کی گھنٹی تھی جو کافی عرصے سے سیاسی مخالفین ہلاتے رہتے تھے کہ جناب آپ بات کرتے ہیں سویلین بالادستی کی اور خود آپ کالا کوٹ پہن کے اور میمو کیس کے اندر گھس جاتے ہیں, تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا انہوں نے افسوس کا اظہار کر دیا, پھر یہ کہا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن ہی اسٹل اسٹیپ شارٹ آف این اپالوجی. بالکل نہیں, وہ ان کے الفاظ یہ تھے جب میمو گیٹ زرداری پر ہے کیا ان کا نہیں, وہ جب میمو گیٹ زرداری پر بنا تو مجھے ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. کیسز کسی پر بھی بنائے جا سکتے ہیں, بنتے رہے ہیں اور بن رہے ہیں, یہ کہا تھا. تو لیکن آبویسلی انہوں نے اپالوجائز نہیں کیا کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو اس پہ رد عمل یہی آیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا تھا تو آپ کو معافی ہائے حضور پشیمان کا پشیمان. وہ نہیں ہوئے, میں نہیں کہہ رہا, یہ مولا بخش چانڈیو صاحب یہی کہا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم پہلے تو ہم ان کی باتوں میں آ جاتے تھے, اب ہم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. دائرہ صاحب کا بھی آیا ہے کہ میاں صاحب کی پرانی عادت ہے کہ جب پھنس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جو معاف کر دو. اچھا یار یہ مصیبت کیا ہے, ایک آدمی ہے وہ معافی نہیں مانگ رہا, معذرت نہیں کر رہا, آپ کہہ رہے ہیں معافی نہیں مانگی یار, جب وہ کہہ رہا ہے جی مجھے افسوس ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یار معافی نہیں مانگی. اچھا پھر معافی ناک رگڑ لگے ہیں, اگر معافی مانگ لیتے ہم کسی نہیں معافی مانگ نہیں لیتے تو پیر کیوں نہیں پڑے, پہلے کیوں نہیں مانگی, پہلے کیوں نہیں مانگی, اب مانگ رہے. یہ ہوتا ہے, کہنے کو تو ہزار باتیں, تو ہاں کہنے کو ہزار باتیں ہوتی ہیں, لیکن مجھے اگین آسما جہانگیر یاد آتی ہیں کیونکہ اس وقت انہوں نے یہی میمو کے, اچھا بعد میں وہ اس یہ جو ساری کانفرنٹیشن ہے اس میں وہ زیادہ نواز شریف کے ساتھ ہی تھی لیٹسٹ کانفرنٹیشن میں, اور وہ اس لیے مور آف اے پرنسپل پوائنٹ یو نو کہ سویلین لیڈرشپ ہونی چاہیے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. میمو گیٹ کیس میں obviously اپوزٹ سین تھا, تو سن لیجئے کہ آسما جہانگیر صاحبہ نے ان دنوں میں کیا کہا. یا نہ ہو یہ بات آپ نے اس دن دہرانی ہے, ایک دن یہ ججمنٹ پٹیشنرز کو تکلیف دے گی, اور پٹیشنرز یہ یاد رکھے کہ اس دن ایک عورت نے یہ کہا تھا سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہ ایک دن اس ججمنٹ کو آپ یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ججمنٹ جو ہے یہ رول آف لا کے برابر, رول آف لا کے اکارڈنس نہیں. یہ آسما تو ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں نا, نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں 7 سال پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے, آج وہ نہیں ہیں لیکن الفاظ موجود ہیں, زندہ ہیں اور بول رہے ہیں. یہ اور میاں صاحب کو بھی وہی بات ہے کہ سانپ نکل جانے کے بعد ہی وہ لکیر پیٹتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی ہو چکا یار یہاں کتنے لوگ ہیں جو سانپ نکل جانے کے بعد بھی لکیر پیٹتے ہیں. سر وہ سب ہی ہیں, سارے ہی ہیں نا. نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت اس لیے یہ امپورٹنٹ تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو چکا تھا, ٹھیک ہے, دونوں بڑی جماعتیں اس بات پہ اتفاق کر چکی تھی, لیکن گورننس رول اس سے پہلے آیا تھا. ہاں تو پھر دیکھیں اگین اگر میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پوائنٹ آف ویو میں بولیں گا, اگر آپ فار ایگزامپل پی 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 ہیں, میں پاکستان مسلم لیگ نون ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی ہیں, آپ کہیں گے جی آپ میمو گیٹ چارٹر آف ڈیموکریسی, میں کہوں کہا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی جب تم گورننس رول لگا رہے تھے. میں صرف یہ امید کرنا چاہوں گا, نواز شریف چونکہ اب وہ بقول خود 100% نظریاتی ہو چکے ہیں, تو نظریاتی آدمی سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اب یہ بھی بتا دیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئے تھے زرداری کے خلاف میمو گیٹ میں عدالت میں, یا کسی نے مشورہ دیا تھا. ظاہر ہے وہ انٹرسٹیڈ ہو. اچھا 100% نظریاتی ہونے کے بعد نا پھر یہ نہیں ہوتا کہ وقت آنے پر بتاؤں گا, پھر جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ بتا دیں, اس لیے کہ آپ تو نظریاتی ہو گئے نا. مشرف کے بیرون ملک جانے کے بارے میں بھی ایک سوال کیا گیا کہ جی وہ آپ کے دور میں یہ وہ, اور راحیل شریف کا کیا کردار تھا اس میں.
تو میاں صاحب جو ہیں جو 100% نظریاتی ہو چکے ہیں، ان کا جواب تھا کہ وہ راحیل شریف کے اس بارے میں جو بھی کردار تھا اس پہ وہ اس کو وقت آنے پر بتائیں گے until the next episode. ہاں نہیں وہ to be continued. یہ سب سے بڑا ان پہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جناب تاشقند وقت آنے پر بتائیں گے، ایسٹ پاکستان کیوں گیا وقت آنے پر بتائیں گے، ضیاء الحق نے کیوں مارشاء اللہ لگایا وقت آنے پر بتائیں گے، ISI کا IGI بنانے میں کیا کردار تھا وقت آنے پر بتائیں گے، راحیل شریف کا کردار تھا. اور بھیا پھر نظریاتی کہاں گئے ہیں یار آپ؟ صحیح بات. ہاں نظریاتی لوگ تو کوڑے ووڑے کھاتے ہیں، میں نے سنا ہے میں نے ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا. ہاں ویسے ہاں اب 2018 کا نظریاتی ایسا ہوتا ہے جی. اب سوشل میڈیا پہ گالیاں کھاتے ہیں سر. اب کچھ بھی 100% خالص نہیں رہا نا. ہاں لیکن اس میں بھی میں پھر چاہوں گا کہ میں یہ بات برملا کہوں کہ نواز شریف کا فی زمانہ جس طرح کی سیاست چل رہی ہے اس میں یہ کہنا بھی بہت غنیمت ہے کہ وہ نظریاتی ہو چکے ہیں اور انہیں افسوس ہے کہ وہ زرداری کے خلاف. بالکل نہیں، نو ڈاؤٹ نہیں، لیکن ڈیٹائی جس نیکسٹ لیول پہ ہے اس میں یہ بہت غنیمت لگتا ہے. بے شک. وقفہ لے لیں. راؤ انوار ظاہر عدالت میں پیش ہو گئے اور اب جو بھی ہو ان کے ساتھ وہ جسمانی ریمانڈ پہ ہیں، لیکن راؤ انوار کے بعد کیا فرق پڑا؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک کیس دوبارہ سرفیس پہ آیا ہے تقریباً 2 مہینے مقصود کا اخباری سرخیوں کی زینت بنا ہے. پہلے یہ مقصود صاحب کا جو کیس ہے 26 جنوری کو جب واردات ہوئی تھی اس وقت آیا تھا. واردات یہ ہوئی تھی کہ 26 جنوری کو کراچی کی شارع فیصل پہ ایک پولیس مقابلہ ہوا اور ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ڈاکو بھی مرے، زخمی ہوئے اور راہگیر مقصود احمد وہ بھی جاں بحق ہو گئے مبینہ طور پر ڈاکو وہ بھی. اچھا پھر پولیس نے ظاہر ہے کہ اپنی جو فوری طور پہ تحقیق کی پولیس مقابلے میں ملوث جو پولیس تھی ASI طارق صاحب اور ان کے ساتھی، انہوں نے جناب ایفیشنسی دکھاتے ہوئے کہا کہ جناب یہ جو تھے بابر اور عیدین نامی جو ڈاکو تھے یہ تو ہمیں مطلوب تھے اس لیے کہ ملتان اور لاہور میں ان کے پرچے کٹے ہوئے تھے اور یہ ایئرپورٹ سے آنے والے مسافروں کو لوٹتے تھے. ان کی مشتبہ کار کا ASI طارق کی سربراہی میں پولیس پارٹی نے تعاقب کیا، کار کے ٹائر بسٹ کیے، دونوں نے ایک رکشے کو روکا، اس میں زبردستی سوار ہونے کی کوشش کی، رکشہ ڈرائیور نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے مقصود کو ہلاک کر دیا. جی کیس سمپل، ٹھیک ہے، وہ روزنامہ بن گیا. ٹھیک ہے، مقصود کی جو فیملی تھی اس نے کہا بھائی صاحب ایسا تو نہیں ہوا ہے اور دوبارہ تحقیقات کرائی جائیں. تو پھر دوبارہ تحقیقات کے لیے DIG ویسٹ عامر فاروق صاحب ہیں، انہیں زحمت دی گئی اور انہوں نے بہت ہی ایمانداری کے ساتھ جتنے بھی تھے ان کے بیانات قلم بند کیے. رکشہ ڈرائیور ہے، مبینہ زخمی ڈاکو ہے، مقصود کی فیملی ہے، بلا بلا بلا. وہ اور پھر CCTV کی خوش قسمتی سے فوٹیج بھی بالکل اچھا جس نے کہ مقدمے کا رخ جو ہے وہ موڑ دیا، وہ الٹ گیا کیس. CCTV فوٹیج نہ ملتا تو پولیس کی پہلی رپورٹ جو ہے اس پہ وہ ڈاکو تھا، مقصود بھی ڈاکو تھا. فوٹیج میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پولیس نے 3 آدمیوں کو رکشے سے اتارا، سڑک پہ بٹھایا اور گولی مار دی. یہ اب اس میں زبردستی روکا گیا رکشہ نہیں روکا گیا یہ فلانا کچھ نہیں ہے. اچھا اب کیس کی جو شکل بنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مان لیا کہ تینوں ڈاکو تھے، مان لیا، ٹھیک ہے، غیر مسلح تھے، آپ نے انہیں اریسٹ کرنے کی بجائے مارا کیوں؟ یہ بھی اصل مقدمہ اب اس کی شکل یہ ہے. اچھا اور مزے کی بات ہے کہ پولیس اب تک کلیئر نہیں بتا رہی ہے کہ تینوں غیر مسلح تھے. جو مبینہ ڈاکو ہے عیدین علی عیدین، وہ اس نے اپنے بیان میں تحقیقاتی کمیٹی کو کہا ہے کہ وہ غیر مسلح تھا اور پولیس ان سے اسلحہ نہیں برآمد کی گئی. معروف سماجی کارکن ہیں جبران ناصر، وہ مقصود کی فیملی کے تھوڑا یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں. انہوں نے یہ مطالبہ کیا، انہوں نے CCTV کی فوٹیج غالباً دیکھی، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو پولیس والے ہیں ان کی ضمانت ہو گئی ہے، ان کی منسوخ کر کے ضمانت اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں. تو ایک اور بالکل محسود، ہاں ایک اور راؤ انوار کیس ایک طرح سے بالکل یہ کیس بنتا ہے.
देखिए ये भी अच्छा, ये CCTV फुटेज जाहिर है कि अभी हमने नहीं देखी और ये फाइल हुई है रिपोर्टेडली केस के साथ। जिब्रान नासिर कहते हैं कि उन्होंने देखी है। उससे पहले भी ये जो मकसूद की जो फैमिली है, पुलिस सर्जन JPMC में जो है उनका कहना है कि जी ये इन्होंने पोस्टमार्टम से पहले हमारे से वापस ले ली थी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मकसूद की फैमिली और जिब्रान नासिर की, उसमें वो कह रहे हैं कि जी नहीं, पुलिस ने पोस्टमार्टम की बात ही नहीं की थी, होने ही नहीं दिया। तो ये एक और बात है। दूसरी बात है यार कि ये है शारा फैसल बॉस, ये किसी अंधेरी गली में नहीं है, सही बात है, ये मेन रोड पर है। तो आप ये देखें कि मतलब कितनी आप इम्प्यूनिटी फील कर रहे हैं, मिजाज बन गया ना ये तो कि उड़ा दो। और खास तौर पर यार मतलब रावणवार का केस तो चलता ही आ रहा है ना यार, राइट आफ्टर दैट। हाँ, उसके बाद भी यानी कि कोई डेटरेंस नहीं। पुलिस की तहकीकाती कमेटी ने पता है क्या कहा, कि गवाह जो हैं उन्होंने बयानात तो दिए, लेकिन हमें लग रहा है कि पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। गालिबन वो उन्हीं पुलिस वालों से खौफजदा है। ये तहकीकाती तो यही होगा और कौन ना हो। अच्छा, अब मतलब ऐसा नहीं है कि सब बुरे हैं, तहकीकाती कमेटी भी तो पुलिस वाली ही है ना जी। इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी, इनफैक्ट अगर आपको याद हो रावणवाद के केस की अगर दोबारा हम बात करें तो आपको याद है कि जब ये थोड़ी सी इनके ऊपर हीट आ रही थी तो एक मुबैना खुदकुश हमला हुआ था रावणवाद पर, राइट? बड़ा मासूम सा खुदकुश हमला, बड़ा मासूम सा था। और अच्छा, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी तो पुलिस ही है ना जी। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि पांचों उंगलियां एक ही हैं, चारों उंगलियां एक ही होती हैं। CTD ने कहा था कि ये पहली दफा हमने एक सुसाइड बॉम्बिंग देखी है जिसमें बंदा पूरा जला हुआ है लेकिन व्हीकल को कुछ नहीं, या ऐसी कोई बात थी, और किसी और को कोई जख्म पहुंची ही नहीं है, और हजार और चीजें थी। तो इट इज नॉट कि मतलब सब बुरे हैं यार, मतलब हमेशा ऐसे लोग होते हैं। की बात ये होती है जरार के यही चीज ट्रिकल डाउन नहीं करती ना, जब निचले लेवल पे पुलिस जो है ना उसका माइंडसेट नहीं बदलता। अब ये क्योंकि DIG ईस्ट ने ये कर ली है इंक्वायरी, तो वो जाहिर है उसका एक स्टेचर डिफरेंट है ना, ये उन्हीं से तो नहीं करवाई, उन्होंने खुद से देखा और वो सिस्टम को जानते भी हैं अंदर से, तो उन्होंने जैसे भी करके चलाकियां नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, उनके साथ चलाकियां नहीं। तो व्हाई इज इट के हर दफा एक GIT बनाने की जरूरत हो, हर दफा एक तहकीकाती या सुओ मोटो लेना हो, या CCTV फुटेज आई तो फिर हुआ, ग्राउंड पे नहीं आएगा। इसी तरह डिटॉक्सिफिकेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन अगेन कोई स्टार्ट तो करे, बिकॉज देखिए ये एक JIT या एक गिरफ्तारी से बिल्कुल मुबशर आपकी बात लेकिन राव अनवर के पास से स्टार्ट तो अच्छा हुआ है यार, वो तो एक बंदा पकड़ा गया है ना, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी के मानों में बेशक अकाउंटेबिलिटी, वरना 450 भड़का दिया किसने। हाँ, लेकिन क्या वो अभी अपने घर में सो रहा है सर, क्या हो गया था? नहीं, जो भी है, जितना भी हुआ है इतना पहले होता था। और सर यार मैं तो मिनिमम पे भी जिस तरह की रॉटन सिचुएशन है उसमें मिनिमम भी जो है आपकी बजाय इस मिनिमम को करने के लिए आपको कितना मैक्सिमम एफर्ट भी करना पड़ा, तो करना पड़ेगा। देखो ना यार, शुरू में पूरे मुल्क में एहतजाज, पूरे मुल्क में एहतजाज, हाँ, और फिर एक बंदा पकड़ा गया, और वो भी यार भाई आ जाना, हाँ ना यार, भाई आ जाए, कुछ नहीं होगा, चल पीछे वाले दरवाजे से आ जा। लेकिन ये आपके पॉइंट में अगर डिसऑनेस्टी का बरगद जमीन में 60-60 फुट की जड़ें हैं तो उतना ही जोर लगाना पड़ेगा उसे उखाड़ने के लिए। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अभी वो उखड़ नहीं रहा, क्योंकि देखिए ये अगेन ये सिम्प्टोमेटिक चीज है। आपके सर में दर्द है, आपने पैनाडोल ले ली, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका ब्रेन ट्यूमर है, उसका ऑपरेशन होगा बॉस, ऑपरेशन के लिए कोई तैयार। यही है ना, एक पूरा जिरगा बैठ गया, उन्होंने कितना हंगामा किया, उसके बाद तो एक्शन शुरू हुआ, वरना पहले तो नकीबुल्लाह महसूद जो है अगेन भोली बात है, आइडियलिस्टिक बात है, लेकिन स्वीपिंग पुलिस रिफॉर्म के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, और वो काम बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको पता है कि फिर बहुत लोगों की बहुत कारोबार इफेक्ट होंगे, और रिफॉर्म तो तो रिफॉर्म इज अ बिग प्रॉब्लम। हम क्या कह सकते हैं, हम अभी के लिए तो हम ब्रेक ही ले सकते हैं, एक ब्रेक ले। वेलकम बैक। अभी हम पाकिस्तानी पुलिस के बारे में बात कर रहे थे, तो अब थोड़ी सी अमेरिकन FBI के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि 2016 में, इनफैक्ट 12 जून 2016 को अमेरिकन रियासत फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो में एक दहशतगर्द हमला हुआ था, मैस शूटिंग
آپ کو جو بھی اس کو کہنا چاہیں. عمر متین 29 سال کی عمر تھی, سیکیورٹی گارڈ تھا اینڈ افغان امریکن تھا. وہ پلس نام کے نائٹ کلب میں کیا, گے نائٹ کلب تھا وہاں کا, اینڈ آٹومیٹک ویپنز تھے اس کے پاس, اینڈ ہی اوپنڈ فائر. تقریباً 50 لوگ جاں بحق ہوئے اور 60 سے زیادہ زخمی. اس کے بعد پھر فون کال میں جب وہ پولیس سے بات کرتا اس نے کہا تھا کہ جی میں ابو بکر بغدادی کا فالوور ہوں اور داعش ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو پھر اس کے بعد بڑی انویسٹیگیشن بھی ہوئی اور کافی عجیب عجیب خبریں آئی تھی کہ جی یہ شاید خود بھی گے تھا, اپنی بیوی کو بھی مارتا تھا اور عورتوں کے ساتھ بھی افیئر تھا. مطلب سمجھ نہیں آئی کہ یہ بندہ تھا کیا اور کیا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, اگر یہ ایک عجیب کیس تھا تو اس کا باپ جو تھا, اگر آپ باپ ہے یاد ہے آپ کو, اس کا باپ تھا نا, کیا نام تھا ان کا, صدیق متین. اور وہ تو مطلب سوری ٹو سے مطلب صفو چریا انسان تھا وہ. ہاں, اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی, فوجی لباس میں بیٹھا ہوتا تھا اور اشرف غنی اور حامد کارزائی اور پاکستان کو گالیاں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, آج کل عمر متین کی جو وائف تھی نور سلمان, ان کا کیس چل رہا ہے یو ایس میں کہ جی آپ اس میں ملوث تھی, آپ جانتی تھی اور آپ نے کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے, تو ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے ایک موشن فائل کیا کہ جی یہ ابھی ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے, پروزیکیوٹر صاحبہ نے ہمیں انفارمیشن ہے کہ صدیق متین 2005 جنوری 2005 سے لے کے جون 2016 تک ایف بی آئی کے لیے مخبری کرتا تھا, یعنی ان کا انفارمنٹ تھا. حکومت یو ایس گورنمنٹ نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی, آج پتہ لگی ہے ہم لوگوں کو. اچھا, نہ صرف یہ, ان کو یہ بھی پتہ لگا کہ جی جب ان کے گھر کی تلاشی لی تو وہاں سے ان کے بینک اکاؤنٹ سے ترکی اور افغانستان صدیق متین اکثر پیسے بھیجتا رہتا تھا. تو پروسیکیوٹرز کی سوچ ہے کہ شاید یہ کسی ٹیررسٹ فنڈنگ کر رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ ایسی کسی دوست کو بھیجتا ہو, وہ چھوڑ دو. لیکن ایک اور بات یہاں سامنے آئی ہے جو یو ایس میڈیا میں ظاہر ہے بالکل ہی کور نہیں ہوئی, نہ ہی اس پہ کسی نے بات کی ہے, کہ ایف بی آئی کو یہ انفارمیشن بھی ملی تھی کہ صدیق متین پیسے فنڈنگ ریز کر رہا تھا $50,000 سے $1,00,000 کی. کیوں؟ تاکہ وہ پاکستان کے خلاف اٹیک فنڈ کرے. یعنی کہ اس بندے کا باپ جس نے 50 بندوں کو قتل کیا ہے, یو ایس کی سرزمین پر فنڈ ریزنگ کر رہا تھا ٹو سٹیج اے ٹیررسٹ اٹیک اگینسٹ another country. اور ایف بی آئی نے کہا نہیں یار یہ تو چھوڑو یار, یہ تو ہمارا بندہ ہے. اچھا, نہ صرف یہ جو عمر متین ہے اس کو ایف بی آئی نے انویسٹیگیٹ بھی کیا تھا. ٹھیک ہے, مارٹن نام کا ایف بی آئی کا اسپیشل ایجنٹ تھا جو یہ اس کے باپ کو کا ہینڈلر تھا آپ کہہ دیں. اس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا کہ جی یہ اکثر اپنے آفس میں کہتا ہے کہ یار تم میرے ساتھ پنگا مت لے, میں القاعدہ کا بندہ ہوں, میں حزب اللہ کو بھی جانتا ہوں, اخوان المسلمین میری جگر ہیں. ٹھیک ہے, اس نے انویسٹیگیٹ کیا, پتہ کرا کہ ایسی چھوڑ رہا ہے. اس کے بعد مارٹن نے کہا کہ یار چھوڑ تو رہا تھا لیکن میں نے سوچا کہ یار یہ بڑا اچھا ایجنٹ بن سکتا ہے ہمارے لیے, لیکن پھر وہ آئیڈیا نہیں ہوا. اچھا, یہ تو ایک کیس ہے نا یار, اس طرح کے ہنڈریڈز آف کیسز ہیں. اب اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن جیسے ڈیوڈ ولیمز کا کیس ہے. اوکے, بلیک بوائے ان امریکہ, ڈرگز کے لیے اریسٹ ہوتا تھا, پھر ایک دم 2002 میں 25 سال کا جیل سینٹنس ملا اسے کہ جی یہ تو داعش کا ممبر ہے اور یہ ملٹری جیٹس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ ایف بی آئی کا جو انفارمنٹ تھا اس کو پیسے ملتے ہیں مخبری کے. اب پیسے کیسے ملیں گے کہ بھئی اگر میں نے اس کے اوپر کیس کرایا تو پھر آپ اندر ہوں گے. فنڈنگ بھی اس نے کی کہ یار دیکھیں تم لوگوں کو پیسے چاہیے نا, یہ لو میں آپ کو $50,000 دیتا ہوں, اس سے اسلحہ خریدو اور یہ امریکن بلڈنگ کو تباہ کر دو. فنڈ بھی آپ نے کیا, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے اسلحہ بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں. سارا کیس بنا کر پھر آپ نے انفارم. نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ نے بھی تو یہ شروع کیا تھا کہ جناب انہوں نے باقاعدہ پہلے وہ برین واش کریں اور اس کے بعد پکڑوا دیں. بالکل یار, ایک تھا ایف بی آئی کا انفارمنٹ کریٹیل, ہاں اچھا ڈرگ ڈیلر تھا, مطلب 10-15 پرچے اس کے اوپر. وہ کیا کرتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں, وہاں مسجد میں جاتا تھا اور وہاں پہ کہنے لگتا تھا ڈسٹروائے دا ویسٹ, اسامہ بن لادن زندہ آباد. اتنا کچھ کہ مسجد والوں نے اس کو رپورٹ کیا ایف بی آئی کو کہ یار یہ پاگل کا بندہ ہے, اس پر ہم ریسٹریننگ آرڈر کرتے ہیں. کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایسا یہ پاگل کا بندہ ہوگا
لیکن یہ ہمارا بندہ ہے, FBI کا بندہ, FBI کا بندہ ہے. تو یہ چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس امریکہ کی بھی صحیح ہو, بھلے ہوتی پولیس ہی ہے. سر اتھارٹی وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی نا, تو ساری ملک کی پولیس پولیس ہی ہے. ایبسولوٹ پاور کرپٹس, ایبسولوٹلی, بالکل اتنا ہی. آج اتنا ہی, اور کل ملیں گے دوبارہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.